अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आस्कन इमाम के एक और प्रोग्राम के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम हम हफ्ते में 6 दिन पेश करते हैं, यानी कि सिवाय जुमा के हर रोज़ सुबह 11 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद आपके जो इस्लाम के मुतालिक या अहमदियत के मुतालिक सवालात होते हैं उनके जवाबात देना है। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन हम आपको जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उसका भी तारुफ करवाते रहते हैं। रमज़ान के महीने में हमने ज़्यादातर जो प्रोग्राम थे मसाइल रमज़ान के मुतालिक ही किए, जिसमें खुदा ताला के से कुर्ब हासिल करने के ज़राए पर भी गुफ्तगू हुई, उसकी मग़फ़िरत के मुतालिक भी बातें हुई, एतकाफ़ के मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए, लैलतुल क़द्र का हसूल कैसे मुमकिन है। इस तरह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाकर हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बाबरकत अय्याम से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करें। तो खुदा ताला के फजल से हम रमज़ान के बिल्कुल आखिर पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका में जहां मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त, यहाँ आज आखिरी रोज़ा है, तो इंशाअल्लाह ताला ईद उल फितर जो है वो कल होगी। तो उस लिहाज से रमज़ान में हमारा आज का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। ज़िमन में ये बात याद रखनी चाहिए कि रमज़ान से जो हमने इस्तिफ़ादा किया, रमज़ान में जो हमने खुदा ताला की ज़ात का फ़हम और इदराक हासिल किया, उसको भूल नहीं जाना। बाज़ औक़ात हमें ये सवाल मौसूल हुआ था रमज़ान के दौरान कि हमें कैसे पता चले कि हमें लैलतुल क़द्र की जो घड़ी है वो मिल चुकी है, यही लैलतुल क़द्र है। तो एक तरीका उसको जानने का ये है कि रमज़ान के बाद आपके अमाल में तब्दीली आती है या नहीं। अगर तो वही पहले वाली हालत बाकी रही कि सिर्फ रमज़ान में ही इबादत की, रमज़ान में ही दुआएं की, रमज़ान में ही नमाज तहज्जुद अदा की या नमाज तरावी अदा की, रमज़ान में ही कुरान करीम का दौर मुकम्मल किया, और जब ये ख़त्म हो गया तो वो सारी बातें जो है वो हमने भुला दी और बिल्कुल पहले वाली हालत में आ गए, तो इसका मतलब है कि आपने रमज़ान से कोई इस्तिफ़ादा नहीं किया और लैलतुल क़द्र जिसके हसूल की हमें कोशिश करने की तरगीब दिलाई गई थी वो हम तक नहीं पहुंच सकी। तो इसलिए जो खुदा ताला से शनासाई हमने हासिल की है, जो उसके साथ राज़ो न्याज़ की बातें की हैं, जो उसके साथ मोहब्बत का इज़हार किया है और उसके अफ़ज़ाल व बरक़ात का हमने नमूना देखा है, उसको आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं जाना उससे। उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ कोहपेमा जो होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले, वो अगर बहुत बुलंद चोटी हो, मसलन K2 हो या माउंट एवरेस्ट हो या और बुलंद चोटियाँ जो हैं उस पर जाते हैं, तो एक हफ्ते में या एक महीने में एक मखसूस जो है वो फासला उसका तय कर लेते हैं। लेट्स से कि 5000 फुट कर लें या 10,000, या जो भी आप लेना चाहें। तो बजाय इसके कि उस एक मखसूस हिस्से के इख्तिताम पर वो आगे को जाएं, अगर वो नीचे की तरफ आ जाए तो बड़े ही नुकसान की बात होगी। अगर फिर उनको दोबारा बेस से वही सफर शुरू करना पड़ेगा। ऐसे ही इसकी मिसाल दी जा सकती है कि जैसे मैराथन वगैरह होते हैं, रेस होती है, तो उसमें एक लंबा फासला तय करना होता है। तो अगर एक फर्द जो है वो 5 या 10 मील या किलोमीटर दौड़कर वहां रुक जाए और फिर दोबारा अपनी पहली मंजिल की तरफ उस इब्तदाई जगह पर आ जाए जहां से उसने रेस का आगाज किया था, तो बड़े ही नुकसान की बात होगी उसके लिए। वो दोबारा सारा ही फासला उसको एक दफा फिर तय करना पड़ेगा। तो यही बात रमजान की कैफियत की भी है कि वो लोग जो रमजान से इस्तिफादा नहीं करेंगे या वो सारे असबाक जो हमने सीखे थे वो भूल जाएंगे, तो इनकी मिसाल वो चोटी पे चढ़ने वाले शख्स की होगी या रेस में हिस्सा लेने वाले की होगी जो एक खास हिस्सा तय करके दोबारा उसी पहली जगह पे आ जाता है। तो हमने खुदा ताला से जो मोहब्बत का इजहार किया, जो उसकी शनासाई की, उससे आगे जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला यही कुरान करीम में फरमाता है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि तुम्हारा जो अगला लम्हा है वो पहले से बेहतर होना चाहिए, अगला महीना जो है वो पहले महीने से बेहतर होना चाहिए, अगला साल जो है वो पहले साल से बेहतर होना चाहिए। तो अगले रमजान तक हमने इस खुदा ताला की
جو ہمیں فہم ہوا ہے اس میں ترقی کرتے جانا ہے، آگے چلتے جانا ہے، آگے چلتے جانا ہے، نہ کہ ہم نے پیچھے کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ ساتھ ہم نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ جو عبادات ہم نے کی، جو قربانیاں ہم نے کی، جو دعائیں ہم نے کی، خدا تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اگرچہ یہ بڑا ہی نیکی کا کام تھا، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، کیا خدا یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں یا یہ جو قربانی کر رہے ہیں، یہ تعمیر جو کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے قبول کر۔ اگرچہ بڑا ہی نیکی کا کام تھا، لیکن پھر بھی دل میں یہی خدشہ رہتا ہے کہ خدا اس کو قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ تو اگر خدا تعالیٰ کے انبیاء اتنے نیک کام کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں کہ خدا اس کو قبول کرے گا یا نہیں، تو ہم عام لوگ جو ہیں انہیں کبھی بھی اس بات پر جو ہے تکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے عبادات کر لی ہیں، لازماً خدا تعالیٰ وہ قبول کرے گا۔ اس کی ایک صفت جو ہے وہ غنی بھی ہے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے کہ ضرور اس نے جو ہے کوئی نہ کوئی چیز قبول کرنی ہے یا کسی چیز کی اس کو حاجت ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے خدا تعالیٰ کی، خدا تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، اس لیے جو عبادات کی دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ان کو قبول بھی کرے۔ جیسے کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے، بے شک جتنا مرضی اچھا ہو، اگر تحفہ لینے والے نے وہ تحفہ قبول نہ کیا تو ساری جو محنت ہے وہ رائے گاں جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اے خدا ہماری عبادات کو، ہماری قربانیوں کو قبول بھی کر۔ اگرچہ وہ قبول کرتا ہے، لیکن اپنی طرف سے یہ ایشورٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ضرور ہی قبول ہوگی، اس لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کل عید الفطر ہے، یا اگلے جو بعض ممالک ہیں ان میں کل نہیں تو پرسوں عید ہوگی، تو اس لحاظ سے عید الفطر کے موضوع کو ہی آج میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ عید جو ہے وہ کیسے منائی جائے یا کب تک عید کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ضمن میں عید الفطر کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سنت موقدہ میں سے ہے، یعنی کہ ایسی سنت ہے جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کر اس نماز کو ہم نے مس نہیں کرنا، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس نماز میں شامل ہوں۔ عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے فوراً بعد آتی ہے، یعنی کہ شوال کی جو پہلی تاریخ ہے اس میں عید منائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے رمضان کے دنوں میں روزے رکھنے کی، اس پر اس کا شکر بجا لائیں اور اس کے اختتام پر ہم یہ دن منائیں۔ عید کے دن جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نہا دھو کر، اچھا لباس پہن کر، خوشبو وغیرہ لگا کر نماز عید کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو عید الفطر سے پہلے آپ کا یہ طریق ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گھر سے کھا کے جایا کرتے تھے، خواہ کوئی میٹھی چیز ہو جائے یا جو بھی گھر میں کسی کے پاس میسر ہو۔ تو آپ کا یہ طریق تھا کہ عید الفطر پر جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھایا کرتے تھے، لیکن جب عید الاضحیٰ آتی تھی تو اس وقت عید سے واپسی پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھایا کرتے تھے۔ تو چونکہ عید الفطر ہے اس لیے کوشش کریں کہ سنت کی پیروی میں کچھ نہ کچھ گھر سے کھا کے جائے انسان۔ پھر آپ کا یہ بھی طریق ہوا کرتا تھا کہ جب جاتے تھے تو ایک مختلف راستہ اختیار کرتے تھے، اور جب عیدگاہ سے واپس آتے تھے تو پھر بھی ایک مختلف راستہ اختیار کرتے تھے۔ اس میں حکمت یہی تھی کہ چونکہ آپ تکبیرات پڑھتے جاتے تھے، خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے جاتے تھے، تسبیح کرتے جاتے تھے، تو دونوں راستوں میں خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ نام لیتے تھے۔ عید کے متعلق ایک اور بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ طریق ہوتا تھا کہ صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا تھا، جس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ غرباء اور مساکین کے لیے ایک فنڈ ہوتا ہے جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے جاری کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہتر طریق تو یہ ہے کہ اس کو رمضان کے شروع میں ہی انسان ادا کر دے، تاکہ جن کو بھی یہ صدقہ جانا ہو وہ اپنی ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھ سکے، یا انہوں نے عید کے لیے کپڑے وغیرہ یا اور ضروریات کی اشیاء لینی ہے تو وہ لے سکے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے رمضان کی ابتدا میں کوئی شخص صدقۃ الفطر یا فطرانہ نہیں ادا کر سکا تو پھر اس کو نماز عید سے پہلے یہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ حسب توفیق ہوتا ہے، اور یہ گھر کے ہر فرد پر لازمی ہے، خواہ وہ ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو گھر کے افراد ہیں جو صاحب حیثیت ہیں یا والدین ہیں یا میاں بیوی ہوں گے، وہ بچوں کی طرف سے جو ہے یہ صدقہ
صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ امریکہ میں اس کا ریٹ جو ہے مثلاً $5 ہے، تو $5 پر پرسن یا گھر کے ہر فرد کا $5 جو ہے وہ ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ فقہ میں آتا ہے کہ اس وقت شروع ہوگا جب کہ سورج جو ہے وہ ایک نیزے پر آ جائے، تو اندازاً 1.5 سے 2 گھنٹہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس کا آغاز ہو جائے گا، اور زوال تک عید الفطر کا وقت جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہوتا وہ عید الفطر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو جب اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیزہ بھر جب سورج اوپر ہو جائے، تو اس کے بعد سے لے کر جو ہے کسی وقت بھی آپ یہ زوال سے پہلے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ استثنائی صورتحال میں اگر کسی وجہ سے کوئی پہلے دن زوال تک عید کی نماز ادا نہیں کر سکا، تو پھر دوسرے دن زوال تک عید الفطر کی نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ یہی فقہ احمدیہ میں لکھا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریق یہ ہے کہ اس میں بھی جمعے کی طرح 2 حصے ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ میں تو خطبہ پہلے ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن عید میں اس کے الٹ ہے، یعنی کہ پہلے نماز ادا کی جاتی ہے، پھر بعد میں امام جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے۔ تو اس کا طریق یہ ہے کہ جب انسان گھر سے نکلے تو تکبیرات کہتا رہے، یعنی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو نماز عید کے بعد تک یہ تکبیرات اتنی ہو سکے انسان کو دہرانا چاہیے۔ پھر جب نماز کھڑی ہو جائے گی تو اللہ اکبر کہہ کر ثنا کے بعد، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک کا کہنے کے بعد، اور تعوذ اور تسمیہ سے پہلے، یعنی کہ جب انسان کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، پھر سبحانک اللہم و بحمدک کا ساری یہ دعا پڑھ کر پھر پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہنی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اللہ اکبر تو یہ 7 دفعہ کہنا ہے، اور اس دوران آپ نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک بلند کرنے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کھلے چھوڑ دینے ہیں۔ نماز میں تو ویسے تو ہم ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں نا، لیکن نماز عید کی جب یہ تکبیرات ہو رہی ہوں، پھر ہم نے ہاتھ کانوں تک بلند کرنے ہیں اور پھر ان کو کھلے چھوڑ دینا ہے۔ 7 دفعہ ایسے ہم اللہ اکبر کہیں گے، یعنی تکبیرات۔ پھر جب ثنا پڑھی، تکبیرات کر لی، پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر جو ہے سورہ الفاتحہ کی تلاوت ہوگی، پھر سورہ الفاتحہ کے بعد جو ہے وہ کسی اور سورت کی امام تلاوت کرے گا۔ یہ پہلی رکعت، باقی جو نماز کا طریق ہے اسی پر پھر پہلی رکعت ہوگی۔ پھر جب دوسری رکعت ہوگی تو اس میں بھی 5 تکبیرات ہوگی، جیسا کہ ہم نے پہلے تکبیر کہی، تو اللہ اکبر کہہ کے جب امام سجدے سے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد 5 دفعہ دوبارہ جیسے ہم نے پہلی رکعت میں کیا اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک بلند کرنے ہیں، پھر کھلے چھوڑ دینے ہیں، پھر جو ہے سورہ الفاتحہ اور کوئی اور سورت جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے عید کی۔ تو اس کے بعد جو ہے امام سلام پھیر لیتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ وہ تکبیرات کہنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد جو ہے امام خطبہ عید دیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ دعا کے لیے بھی ہاتھ جو ہے وہ بلند کیے جاتے ہیں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ یہ زوال سے پہلے نماز عید جو ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عید کی نماز کی خاص طور پر تاکید فرمایا کرتے تھے، تو آپ کہتے تھے کہ سارے لوگ اس میں شامل ہوں، یہاں تک کہ بچے بھی آیا کریں، اور عموماً تو حائضہ عورتیں جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن عید کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ نماز نہ پڑھیں لیکن وہ آ سکتی ہیں اور تسبیح و تحمید میں اور دعا میں جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ تو یہی تکبیرات کے متعلق ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر امام تکبیرات جان بوجھ کے، یا جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرے گا، اگر غلطی سے وہ تکبیرات کہنا بھول گیا ہے تو پھر آخر پر اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ اہم حصہ جو ہے وہ نماز عید کا وہ بھول گیا ہے، اس لیے سجدہ سہو ایسی حالت میں کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ مختصر سا بیان تھا نماز عید کے متعلق۔ تو اب آپ کے جو لائیو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ عید کے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں۔ اب لوگوں کی طرف سے السلام علیکم کے پیغامات ہمیں آ رہے ہیں، جیسے فوزیہ احمد صاحبہ، عمران خضر، ایس اقبال، مناہل محمود، عائشہ خواجہ،
पाक गुलिस्तान और बहुत सारे लोगों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है, तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। अच्छा, पहला सवाल ले लेते हैं। सना महमूद का ये सवाल है, how can you explain to your friends that we already know our eat date beforehand? इसके लिए जो है हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो पूरे साल का जो है पहले ही कैलेंडर जो है वो शाया हो जाता है। जो ऑब्जर्वेटोरीज होते हैं वहां से ये सारा डाटा जो है कई कई सालों का आपको पहले ही मिल जाएगा। तो उस लिहाज से कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ा ही उजूबा है कि कैसे आप लोगों को पता चल गया कि रमजान का आगाज कब होगा या उसका इख्तिताम कब होगा या ईद उल फितर कब होगी। तो उसका एक तरीक तो ये होता है कि ज़ाहिरी आंख से इंसान जो है वो चांद को देखे, और यही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक था। आप फरमाते थे कि जब तुम चांद को देखो तो रोज़ों का आगाज करो, जब अगले महीने का चांद देखो तो रोज़ों का इख्तिताम कर दो। तो एक वो तरीक है। आजकल के दौर में चूँकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी सहूलियात अता की हैं, तो उन सहूलियात से फ़ायदा उठाते हुए अगर हम वक़्त से पहले जो साइंटिफिक आलात हैं उनके ज़रिए से इस बात का हम पता कर लेते हैं कि अगला चाँद जो है वो कब निकलेगा, तो उस लिहाज से इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि बाकी सारी सहूलियात तो हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन घड़ी को देख के हम जो है वो टाइम चेक करते हैं कि कब नमाज होगी। इसी तरह जो है गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं फ़ायदे के लिए। तो ईद का के बारे में जानने के लिए रमज़ान की इब्तिदा या उसके इख्तिताम के मुतालिक हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो इस लिहाज से ऑलरेडी जो डाटा हमें मौसूल हो चुका है उसके मुताबिक चाँद जो है वो किस तारीख को निकलेगा या ईद जो है वो किस तारीख होगी, ये पहले ही मालूमात आ जाती है। इस वजह से जो है वो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करके हमने मालूम कर लिया है कि अगला चाँद कब निकलेगा, इसलिए ईद का जो है वो तयन कर दिया गया है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि किसी को लैलतुल कद्र हासिल हो और वो इसका खूब चर्चा करता फिरे, ये कैसा अमर है? जिनको लैलतुल कद्र हासिल होती है वो इसका अमूमन चर्चा नहीं करते। जो खुदा के नेक बंदे होते हैं वो तो ऐसी बातों को अमूमन छुपा के रखते हैं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वाज़ेह तौर पर नहीं बताया करते थे कि आज लैलतुल कद्र है। किसी हदीस में नहीं आता कि आपने कहा है कि देखो मैंने कल रात लैलतुल कद्र देखी, या अमूमी तौर पर आपने बिल्कुल तहरीर लाई कि इसको फलां ताक रातों में तलाश करो, या मैंने देखा ख्वाब में कि जिस दिन वो रात थी उस दिन मैं सजदा कर रहा था पानी पे या कीचड़ पे, तो उससे मुराद ये थी कि हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। तो सूफिया का ये तरीक नहीं होता कि दूसरों को बताते फिरें या नेक लोगों का। हाँ, बाज़ औक़ात इसलिए बताते हैं कि लोगों को तहरीस हो, लोगों को रग़बत दिलाई जाए कि वाक़ई ये कोई किस्से कहानियों की बात नहीं है, बल्कि वाक़ई खुदा ताला जो है ये रात दिखाता है। तो अगर तो वो नीयत हो किसी की कि लोगों को तहरीक दिलाई जाए और लोगों को उस मेरे मुशाहदे से अगर फ़ायदा हो सके तो मैं उसको बताऊँ, वो तरीक तो ठीक है। लेकिन अगर दिखावे की खातिर कोई इंसान बताता है कि मैंने लैलतुल कद्र देखी है, तो ये तरीक जो है वो दुरुस्त नहीं है, और अल्लाह ताला जो रिया है और जो दिखावा है उसको पसंद नहीं करता। तो उसकी नीयत पे डिपेंड करेगा। किसी ने देखी है, वो तहदीस नेमत के तौर पर बयान करता है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर दिखावे के लिए तो वो तरीक दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अगला सवाल इमरान खिज़र साहब का है कि मेरा सवाल है, फ़िदिया जिस बंदे को दें और अगर वो बंदा रोज़ा ना रखे तो इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें। जब आप किसी को फ़िदिया देते हैं तो दूसरे शख्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ा रखे। फ़िदिया इसलिए दिया जाता है कि वो शख्स अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। उसके लिए रोज़े रखना दूसरे फ़र्द के लिए ज़रूरी नहीं है, ना ही ऐसी कोई शर्त है। अगर आप किसी वजह से नहीं रख सके इसलिए आप फ़िदिया दे रहे हैं, इसलिए, लेकिन दूसरे को आप मजबूर नहीं कर सकते कि चूँकि मैंने तुम्हें फ़िदिया दिया है इसलिए तुम पर रोज़े रखना लाज़मी है। ये कहीं नहीं लिखा, ना ही ऐसा करना चाहिए। आपने उसकी मदद के लिए उसको फ़िदिया दे दिया, अब वो चाहे जिस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करे, ये उसकी सवाबदीद पे है। अगर वो घर अपने की मुरम्मत करवाना चाहे, अगर वो घर में राशन जमा करवाना चाहे, अपना कोई कर्ज़ा अदा करना चाहे, तो ये उस पे है। आपने दे दिया तो आपका काम जो है वहीं खत्म हो गया। अच्छा, हिज़कील अहमद साहब पूछते हैं कि
Can I have sweet before Eid نماز اور after Eid نماز؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ نماز عید پر جب جاتے تھے عید الفطر کے موقع پر آپ عید پہ کی نماز پر جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھایا کرتے تھے، خواہ وہ میٹھا ہو خواہ کوئی اور چیز ہو۔ تو اگر آپ نے کوئی میٹھا کھانا ہے تو عید سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی روک نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر عید نہ منانے والوں کے لیے کوئی سزا بھی رکھی ہے؟ بات یہ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا پروگرام کے شروع میں کہ یہ سنت موقدہ میں سے ہے، یعنی کہ ایسی چیز جس کی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی ہے، اس کا فرائض سے کم درجہ ہے، تو اس لحاظ سے اگر کسی کی کوئی جائز مجبوری ہے اور اس سے عید چھوٹ جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ مثلا کسی کو نوکری سے چھٹی نہ ملی یا کوئی اور مجبوری آ گئی، اچانک کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور نماز عید نہ پڑھ سکا، وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر فراغت کے ہوتے ہوئے عید کی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا وہ تو بہتر ہی جانتا ہے، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد جو ہے اس کو جو انسان ترک کرتا ہے اس کا وہی انجام ہوگا جو کہ بقیہ احکام کو ترک کرنے والے کا انجام ہوگا۔ کیا اس کی سزا دے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نیل پینٹ، اگلا سوال یہ ہے کہ نیل پینٹ سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے جو اس طرح کی کوئی اس پہ چیزیں نہ لگی ہو کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف لے کے جا رہی ہو وہ چیزیں، تو اس لحاظ سے اگر کوئی ہے ایسے تو اس کو پھر اپنے دوپٹے کے ساتھ کور کر لیں تاکہ آپ کی توجہ اس پینٹنگ کی طرف نہ ہو جو پھول وغیرہ یا جو بھی طریقہ آپ نے بنایا ہے، تو ویسے نیل پالش اس طرح کوئی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اگلا سوال، یہ سوال تو نہیں، کامنٹ ہے۔ خواہشہ خواجہ صاحبہ کہتی ہیں کہ فرسٹ رمضان ہے جس میں میں نے مسلسل سارے روزے اور قرآن کا دور ختم کیا ہے، میں خود حیران ہوں، شاید وصیت کی برکت کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بابرکت کرے اور آپ کی وہ ساری دعائیں اور عبادات جو ہے وہ قبول کرے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب روزے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دراصل جو نیکی ہوتی ہے اس میں بھی ایک قسم کی کشش ہوتی ہے، جیسے مقناطیس جو ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے، ایسے ہی ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے جو نیکیاں کرتا ہے ان کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ جب نیکی کرتا ہے تو اگلی نیکی کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، پھر دوسری سے تیسری، جیسے وہ تھوڑی سے دودھ کو جاگ لگائی جاتی ہے تو بہت زیادہ بن جاتا ہے، لسی جو ہے وہ بن جاتی ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ نیکیاں بھی اس طرح پھیلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مزید آپ اس کو بہتر بنا سکے اور رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھ سکے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی برکت سے آپ کو ایسا کیا، اور ماشاءاللہ آپ ہمارے تقریباً سارے ہی پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آپ کو جزا دے، اور امید ہے کہ رمضان میں جو ہمارے پروگرام ہوئے ہوں گے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اچھا اگلا سوال ہمیں جرمنی سے آیا، وہ کہتے ہیں کہ جرمنی میں عید جمعہ کو ہوگی، اس دن جمعہ پڑھے یا ظہر کی نماز ادا کرے؟ اس کے متعلق دونوں طریق درست ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز عید جو تھی وہ جمعہ کے دن ہی آئی، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے وہ عید کے بعد گھر چلا جائے اور صرف نماز ظہر ادا کرے، اور لیکن فرمایا میں تو نماز عید بھی ادا کروں گا اور نماز جمعہ بھی ادا کروں گا۔ تو اس لحاظ سے فقہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ جب عید اور جمعے کا اجتماع ہو جائے تو پھر آپ عید کی نماز پڑھیں اور جو ہے وہ جمعے کے بجائے صرف نماز ظہر پڑھ لیں، تو اس کی اجازت ہے۔ یہاں پہ منحصر ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی جماعتی انتظام کے تحت وہاں فیصلہ کیا گیا ہے اس کو آپ فالو کریں۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے امبر احمد کا کہ ہاؤ شوڈ اے پرسن بگن دی ڈے آف عید؟ جیسا کہ مسلمانوں کا ہر روز ہوتا ہے، نماز سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو تہجد پر اٹھنے کی توفیق ملے تو وہ تہجد پر اٹھے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے رمضان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اگر تہجد پہ نہیں اٹھ سکا تو پھر جو ہے نماز فجر تو کم از کم ضروری ہے، اس کے بغیر تو
جو ہے دن کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کرے. پھر اس کے بعد جو ہے لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں. خواتین جو ہیں گھر میں کوئی چیز بناتی ہیں. اسی طرح پھر آپ کی ثوابدید پہ ہے کہ آپ کیسے بقیہ وقت جو ہے وہ گزاریں گے. پھر نماز عید کے متعلق جیسے کہ میں نے شروع میں ہی ذکر کیا ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا. تسبیح و تحمید اس دن خاص کرنی چاہیے. اور وہ جو تکبیرات ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کو پڑھا جائے، غسل کیا جائے، اچھے کپڑے پہنے جائیں، پھر نماز عید کے لیے جائیں. تو باقی جو ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ سوال تو نہیں کامنٹ ہے کہ میری امی نے 3 دفعہ قرآن شریف کا دور ختم کیا اس رمضان. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی یہ میں نے آفتاب احمد صاحب پروگرام کے شروع میں ہی میں نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے. کہتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ پھر اس نماز ادا کرنے میں تکبیرات کی کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ سہو، جیسا میں نے ذکر کیا اگر کوئی تکبیرات نہیں کہتا یا کمی بیشی ہو جاتی ہے اور اس کا پتہ چل جاتا ہے پھر سجدہ سہو کرنا چاہیے. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ عورت بچوں کو 2 سال سے زیادہ فیڈ کروا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اور 2 سال سے کم دودھ پلا نہیں سکتے؟ نہیں، یہ تو ہر ایک جو افراد ہیں میاں بیوی ہیں ان کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کتنی دیر بچے کو دودھ پلانا چاہیے. تو بعض بچے جو ہوتے ہیں ان کو اگر 2 سال سے زیادہ بڑے کمزوری کی حالت میں ہوتی ہیں، کوئی کسی کی جلدی پیدائش ہو جاتی ہے یا اور کوئی راز لاحق ہو جاتے ہیں، تو ان ایسی صورتوں میں بعض کا ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے اور ماں کا دودھ جو ہے وہ پلایا جائے. تو اگر کوئی پلاتا ہے اس وجہ سے تو یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے. شریعت اس بات سے آپ کو نہیں روکتی کہ آپ نے 30 سال میں بھی جو ہے وہ جانا ہے. تو اگر کوئی 2 سال سے بھی پہلے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ مہینے بعد ہی دودھ جو ہے وہ چھڑا دیتے ہیں، 5-6 مہینے بعد، سال بعد، تو یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے. اس کے لیے یہ کوئی معین مدت نہیں ہے. قرآن کریم میں 2 سال کا ذکر آتا ہے کہ 2 سال تک بچے کو جو ہے وہ حسب ضرورت جو ہے وہ دودھ پلانا چاہیے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کی ذاتی فیصلہ ہے. اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی 6 مہینے میں ختم کروا دیتا ہے یا 2 سال سے اوپر لے جاتا ہے. یہ بچے کی صحت کے مطابق فیصلہ ماں باپ نے کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ایام مخصوصہ میں قبرستان جایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی جایا جا سکتا ہے، بس مسجد میں نماز کی خاطر جو ہے وہ جانے کے لیے یا ایسی عبادات جو ہے جن کا اسلام نے حکم دیا ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. قبرستان کے متعلق میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی روایت ہو کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قبرستان نہیں جا سکتی. وہ آپ نے دعا کے لیے جانا ہے آپ جا سکتی ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ لیڈیز کے جو روزے مس ہو جاتے ہیں پیریڈز کی وجہ سے اس کا فدیہ دینا ہوگا؟ اگر تو کسی کے پاس استطاعت ہے کہ وہ فدیہ ادا کر سکیں تو فدیہ دیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو پھر صرف وہ روزوں کو رکھ لیں رمضان کے بعد یا جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو وہی کافی ہوگا. لیکن فدیہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ رمضان میں جو ایام تھے اس میں ہم روزہ رکھنے سے محروم رہ گئے ہیں. تو جو دائمی مریض ہیں وہ تو صرف فدیہ دیں گے، ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو وقتی مجبوری کوئی آ گئی، عورتوں کی مجبوری آ گئی یا ویسے کوئی بیمار ہو گیا، ان کے لیے یہ چوائس ہے کہ اگر تو وہ صاحب حیثیت ہیں اور فدیہ کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ فدیہ دے دیں، اور اگر فدیہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو صرف روزے ہی رکھیں. تو فدیہ دینے سے روزے نہیں چھوٹ جاتے، روزے بہرحال رکھنے ہیں جو صحت مند فرد ہوگا. اگلا سوال یہ ہے کہ احمدی عید الفطر کب منا رہے ہیں؟ ہر جگہ کی عید الفطر جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. امریکہ میں جو ہے احمدی جو ہے کل عید منا رہے ہیں، یعنی کہ جمعرات والے دن. جیسے ایک سوال ہمیں آیا تھا جرمنی سے، جرمنی والے جو ہے وہ جمعے کو منا رہے ہیں. اس لیے ایک ہی دن میں عید منانے کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی کہیں لکھا ہے کہ ایک ہی دن آپ لوگوں نے عید منانی ہے. اس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب کسی جگہ پہ چاند نظر آتا ہے تو اس کے لحاظ سے رمضان کا آغاز یا اس کا اختتام یا عید کی نماز ہوگی. اس کا کسی ایک ملک کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ ساری جماعت احمدیہ ایک دن عید نہیں مناتی، یہ ہر ملک کا ہے کہ کس ملک میں چاند جو ہے وہ کب نظر آتا ہے.
اگلا سوال یہ ہے کہ دم کی کیا حقیقت ہے، غیر اہمی سے کروا سکتے ہیں؟ دم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بڑی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے دم کروانا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بعض صورتیں پڑھ کے تو اپنے بدن پر پھونک مارا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے سورہ الفاتحہ دم کسی شخص پہ کی اور وہ بہتر ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام الشفا بھی ہے، تو اس سے بعض لوگوں کو شفا ملی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہی دم کرنے سے شفا ملے، تو اصل بات تو خدا تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ تو انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس کو جو ہے وہ صحت عطا کرے، اس بیماری سے نجات دے۔ تو غیر احمدی اگر آپ کو ان پر اعتقاد ہے، وہ ایسے خدا تعالیٰ کے قریب ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور وہ آپ کے نزدیک ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اور ان کے طریقہ علاج سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تو جا سکتے ہیں۔ ورنہ زیادہ تر تو آج کل لوگوں نے یہ بس ایک بزنس بنا لیا ہے کہ اچھا جی ہمارے پاس آئے، ہم دم کریں گے، اتنے پیسے دیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ایسے جو جعلی پیر ہوتے ہیں ان کے پاس جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں کوئی ایسے نیک لوگ ہوں تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، یہ ایک دعا کا ہی ذریعہ ہوگا، آگے آپ کی ذاتی فیصلہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں باجماعت؟ بات یہ ہے کہ عید کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ یہ باہر کھلے میدان میں پڑھی جائے، یا کھلا میدان اگر کہیں نہیں ہے تو جو جامع مسجد ہے وہاں پڑھی جائے، یا بڑی مسجد نہیں ہے تو محلے کی مسجد میں پڑھی جائے۔ تو گھر کے متعلق جو ہے اس کو نہیں کہا گیا کہ گھر میں لوگوں کو عید پڑھنی چاہیے۔ عید کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں اکٹھے ہوں ایک جگہ، وہاں نماز پڑھیں۔ آج کل کا جو استثنائی دور ہے، جو پینڈیمک چل رہا ہے، بعض ملکوں کے حالات ایسے ہیں، بعض شہروں کے حالات ایسے ہیں کہ بیماری بہت زیادہ وہاں پھیل چکی ہے، اور اس طرح کے اجتماعات جو ہیں وہ ان پہ پابندی ہے۔ اگر تو ایسی بات ہے تو پھر مجبوری کے تحت جو گھر والے افراد ہوتے ہیں یا دو تین گھروں کے لوگ اکٹھے ہو کے نماز عید پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ استثنائی صورتحال میں ہے۔ اگر کسی جگہ مساجد کھلی ہوئی ہیں اور اتنی جگہ ہے کہ سوشل ڈسٹینس کر کے نماز پڑھی جا سکتی، تو پھر مسجد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے ادا کرنی چاہیے۔ انفرادی طور پر یہ گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن استثنائی صورتحال میں جیسا کہ آج کل کا دور ہے، اس کی وقتی طور پر اجازت مل سکتی ہے اگر آپ کی مساجد جو ہے وہ نہیں کھلی ہوئی۔ اگلا ایس اقبال کا سوال ہے کہ کیا عید کی نماز اکیلا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے جیسے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ؟ نہیں، اکیلے بندے کے لیے عید کی نماز نہیں ہے۔ عید کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھنی چاہیے۔ تو اکیلا اگر کوئی فرد ہے تو وہ مجبوری کے تحت آتا ہے، اس لیے پھر اس پر عید کی نماز جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ why don't Ahmadis say صدق اللہ العظیم after recitation of surah when Quran itself mentioned this ayat several times؟ قرآن کریم میں آیت آئی ہے تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے یا تلاوت کا اختتام کیا کرتے تھے، کیا ذکر آتا ہے کہ ہر دفعہ آپ نے صدق اللہ العظیم کہا ہے؟ میرے ذہن میں تو کوئی ایسی روایتیں ہیں جس میں ذکر ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو اور اس کی تاکید بھی کی ہو کہ جب بھی تلاوت قرآن کریم کا اختتام ہو یہ آیت تم نے ضرور کہنی ہے۔ تو چونکہ ایسی کوئی روایت ہمیں ملتی نہیں، تو اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کہتا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے is it true فجر is not mandatory if we are saying نماز عید؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ نماز فجر کی اہمیت نماز عید سے زیادہ ہے۔ عید جو ہے وہ سنت موقدہ میں سے ہے۔ فجر کی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ فرض کا جو کی حیثیت ہے وہ ہر ایک نماز سے زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی نماز عید پڑھتا ہے لیکن فجر نہیں پڑھتا تو بڑی ہی غلط بات ہے۔ فجر بہرحال لازمی ہے۔ نماز عید کے متعلق تو استثناء ہو سکتا ہے، فجر کے متعلق کوئی استثناء نہیں ہے، اس لیے نماز فجر بھی پڑھنی چاہیے اور نماز عید بھی پڑھنی چاہیے۔ فجر کے ساتھ عید کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عید کا خطبہ، اگلا سوال ہے عید کا خطبہ کس طرح پڑھا جاتا ہے بتا دیں۔ اس کے بارے میں شروع میں نے ذکر کیا ہے، جیسے ریگولر جو ہے وہ
خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، پھر جو بھی لوکل زبان ہو اس میں کچھ نہ کچھ نصائیں کی جاتی ہیں، پھر جیسے جمعہ کے دوران تھوڑی دیر امام جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، پھر جو ہے خطبہ ثانیہ پڑھا جاتا ہے، تو بالکل وہی عید کا خطبہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر رات کو وتر کی ادائیگی نہیں کی اور تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی نیت ہو اور صبح کو اٹھا نہ جائے تو پھر وتر کب ادا کریں گے؟ اگر تو نہیں آپ صبح اٹھ سکے نماز فجر جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے تو پھر آپ نماز فجر پڑھیں گے، پھر جو ہے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کریں گے، اور سورج جب طلوع ہو جائے گا اس کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز کے دوران جو ہے آپ وہ وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اور بعض لوگوں نے السلام علیکم کہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کا ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے even though today is the last day of Ramadan but is it okay to read Taraweeh and then wake up for Tahajjud؟ یہ نفل عبادت ہے تراویح، تو اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو بس یہ نفل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو تہجد بہرحال افضل ہے نماز تراویح سے، خواہ وہ رمضان کے دوران ہو یا آخری دن میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں، لیکن اس کے علاوہ اگر عشاء کے بعد آپ زائد نفل پڑھنا چاہیں تو وہ صرف نوافل ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کا دور ختم کرنے پر صدقہ دینا ہوتا ہے؟ نہیں، اس قرآن کا دور ختم ہونے پر صدقہ دینا لازمی نہیں ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ is it obligatory to pray 2 rakats on the first day of being a married couple؟ نہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے، ہاں آپ نفل کے طور پر، شکرانے کے طور پر اگر نفل نماز پڑھتے ہیں اور اس میں خدا تعالیٰ سے اپنی کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی ایسی ضروری یا فرض چیز نہیں ہے کہ لازمی ہر کپل نے کرنی ہے۔ اگر آپ کریں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں اپنی شادی کے ہونے پر اور آئندہ کی زندگی کے لیے کی کامیابی کے لیے دعا کریں تو وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اچھا، اگلا سوال جو ہے افضل ججا صاحب کا ہے کہ میں نے کچھ روزے رکھے تھے لیکن میں بیمار ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں روزے نہیں باقیہ روزے نہیں رکھے، اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ جتنے روزے آپ رکھ سکے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو روزے رہ گئے ہیں جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اس وقت وہ آپ وہ روزے رکھیں۔ تو اگر ہر دفعہ روزے رکھنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیماری وقتی ہے تو پھر جو ہے آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اور جب طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر آپ جو روزے چھوٹ کے ہیں وہ رکھ لیں۔ لیکن اگر پورا سال ہی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے روزہ رکھیں اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے مزید، تو پھر جو ہے صرف فدیہ آپ ادا کر دیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ if you can't get up on time for Sahri and wake up after Fajr Azan, so can we eat or drink a sip of water and then keep our fast, or should we do our niyat and not drink؟ اگر تو فجر کا آلریڈی آغاز ہو چکا ہے تو پھر کوئی چیز آپ کھائیں گے نہیں، نہ ہی کچھ پیئیں گے، پھر جو رات والا کھانا ہوگا آپ کا اسی کی بنا پر آپ سارا روزہ رکھ سکتے ہیں اور رات والے روزے کی آپ کی نیت ہوگی۔ تو چونکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، فجر کا آغاز ہو چکا ہے، پھر کچھ بھی نہیں کھانا اور پینا چاہیے، پھر ویسے ہی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ 30 روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے ہوتے ہیں، ان کا آغاز کب ہوا تھا اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا آغاز تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا۔ آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ رمضان کے اختتام پر جو اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا ہے، تو شوال کی پہلی تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن اس کے بعد کے جو اگلے 6 دن ہوتے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا زیادہ اجر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک نیکی کا ایک اجر ہو۔ رمضان کے روزوں کے متعلق آتا ہے کہ ہر روزے کا اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دیتا ہے، تو اگر 30 روزے ہوں
تو 30 کو 10 سے ضرب دے جو 300، ایسے ہی ہے کہ آپ نے 300 دن جو ہے وہ روزے رکھے، تو اگر شوال کے 6 روزے بھی ملا دیے جائیں تو یہ 36 روزے بن جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوگا، 36 ضرب 10 ہوگا 360۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا گویا سارا سال ہی کسی انسان نے خدا کی رضا کے لیے روزے رکھے ہیں۔ تو اس میں یہی حکمت ہے، اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو ضرور رکھے۔ اور شوال کے روزوں کے متعلق جو مسنون ہے وہ تو یہی ہے کہ 6 روزے لگاتار رکھے جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ لگاتار 6 روزے نہیں رکھ سکتا کوئی بھی فرد، تو پھر شوال کے آخر تک، یعنی کہ جو پورا مہینہ ہے اس میں کسی وقت بھی جو ہے آپ یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو پیلسٹائن میں اٹیک چل رہے ہیں، اس پر میں نے پڑھا تھا کہ یہاں پیشگوئی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یہاں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس پر وضاحت کر دیں۔ فلسطین میں تو حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کا یا ان کے آنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ایک عمومی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت اقدس مسیح موعود، جو کہ جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، وہی اس زمانے کے مسیح موعود ہیں، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آئے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ وہ دجال کون سا ہے جس کو قتل کیا گیا؟ دجال کا لفظ دراصل اس کے معنی یہ ہیں ایسی شخص یا فرد یا گروہ جو بہت زیادہ دھوکہ دے۔ تو اس سے مراد جو لیا جاتا ہے وہ عیسائی اقوام ہیں جو کہ دین کے معاملے میں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں۔ یہ پادری بہت زیادہ اس دور میں کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ نے ایسے دلائل اور براہین اپنی کتابوں میں تصنیف فرما دیے جس کو استعمال کر کے ایسی دجالی قوتوں کے خلاف ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہی معنی ہے کہ دجال کو جو ہے وہ قتل کرے گا۔ تو یہی اس پیشگوئی کا ظہور تھا۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے عید کے دوسرے دن رکھ سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے، رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ عموماً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا طریق تھا کہ عید کے فوراً بعد آپ پہلے شوال کے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اگر کسی کی نیت شوال کے روزے رکھنے کی نہیں ہے تو پھر وہ عید کے اگلے دن جو ہے رمضان کے روزے جو ہے وہ رکھنا شروع کر دے، تو اس کی اپنی جو ہے ثوابدید پہ ہے۔ لیکن اس کے بعد سارا سال ہے، اگلے رمضان سے پہلے کسی بھی وقت رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے جو ہے وہ کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ وہ شوال میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اور کسی اور مہینے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا استعارہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال کی، تھوڑا سا اگر واضح کر دیں۔ کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے؟ اچھا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا ہے یا اتنی دفعہ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں جو ہے اتنا قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا ہے، 1 دفعہ پڑھا ہے یا 2 دفعہ پڑھا ہے، لیکن اس کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس رمضان میں جو ہے اتنے قرآن مجید کے دور کیے ہیں یا اپنی زندگی میں اتنے جو ہے کر چکے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے تو اس کی نیک نیت ہو تو آپ بھی اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن اوپنلی بتانے میں اس طرح سچ جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کی خاطر کرتے ہیں نہ کہ لوگوں کے لیے۔ یہ ایک دلچسپ کامنٹ ہے، کہتے ہیں کہ پروگرام سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی نسبت عورتوں کا زیادہ دھیان ہی دین کی طرف ہے۔ ممکن ہے ایسے ہی ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ اسی لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے متعلق فرمایا تو آپ نے کہا کہ لڑکے کے لیے جو ہیں وہ 2 بکرے ہوں، لڑکی کے لیے 1 ہو۔ تو ایک
ایک کلاس میں حضور انور نے یہ فرمایا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ دین سے دور ہٹ جاتے ہیں اور وہ زیادہ برائیوں کی طرف ان کا بعض اوقات رجحان ہو جاتا ہے، یا مشکلات ان کے چونکہ باہر پہ جانا ہوتا ہے، مشکلات میں بھی وہ گھر سکتے ہیں، تو اس کی بنا پر ان کو زیادہ صدقے قربانی کی ضرورت ہے، لیکن عورتیں جو ہیں وہ نسبتاً کم ہوتی ہیں ایسی ولنریبل۔ تو آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ واقعی عورتیں جو ہیں وہ دین کی رکھوالی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے جو ایسا کرتی ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں اگر وطر کی نماز پڑھتے وقت دعائے قنوت پڑھنی بھول جائیں تو وطر پھر سے پڑھنے ہوں گے؟ نہیں، وطر جو ہے پھر سے نہیں پڑھنے ہوں گے۔ دعائے قنوت ایک لازمی حصہ نہیں ہے جو وطر کا ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بھول جاتا ہے تو نہ ہی اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ بس ایک دعا ہے۔ یا آخری قاعدہ میں اگر آپ کو یاد آئے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو یاد آئے تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر بالکل یاد نہیں رہا تو دوبارہ وطر پڑھنے کی یا سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ابھی پروگرام کا اختتام کی طرف ہم آ رہے ہیں، ایک دو اور سوالات لے لیتا ہوں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ what time is praying salat not allowed, like can we pray نوافل at 10 AM؟ 10 AM تو آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ جو نوافل ہیں جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، تو جب سورج نکل جاتا ہے تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے تو پھر آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب سورج بالکل سر پہ ہو اس وقت بھی جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح نماز عصر سے لے کے غروب آفتاب تک یعنی مغرب کی نماز تک جو ہے وہ کوئی نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ان اوقات کے علاوہ کبھی پڑھنا چاہے نفل تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے حمیدہ قمر صاحبہ کا کہ کہا جاتا ہے کہ عورت صرف خاوند کی خدمت کر لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے، لیکن اگر کسی عورت کا عبادت کی طرف زیادہ رجحان ہو تو وہ کیا کرے؟ نہیں، یہ کہیں نہیں ہے کہ صرف خاوند کی خدمت کرنا ہی کافی ہے اور باقی اس کو عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے، یہ کہیں نہیں لکھا، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے تجویز کردہ قاعدہ ہے۔ جس حدیث کی طرف غالباً آپ جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ عورت کو خاوند کا خیال رکھنا چاہیے، تو ایسے ہی ہے جیسے خاوند کو بیوی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس خیال رکھنے میں یہ نہیں ہے کہ دونوں نے اپنی عبادت سے غافل ہو جانا ہے۔ جب خاوند کی ضروریات پوری کرنی ہو اس وقت اس کی ضروریات پوری کرے، جب اس کے لیے کھانا بنانا یا اور جو گھر کی عورتیں کام کرتی ہیں وہ کرنی ہے تو اس وقت کرے، لیکن بقیہ جو سارا وقت بچتا ہے اس میں ہر ایک عورت نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ہر ایک نے روزے رکھنے ہیں، جو بھی اس کی قربانی کی حیثیت ہے اس کے مطابق قربانی کرنی ہے۔ تو صرف یہ کہنا کہ عورت جو ہے وہ خاوند کی خدمت کر لے یہی کافی ہوگا اور عبادت نہیں کرنی، یہ طریق جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہر ایک نے جو ہے خدا تعالیٰ کے حضور جان دینی ہے۔ حقوق کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد ہوتا ہے، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے۔ تو جو خاوند کی خدمت جو ہے وہ حقوق العباد میں آ جاتی ہے کہ انسانوں کے یا ہمارے گھر والوں کے ہم پر حق ہے، لیکن جو خدا کے حقوق ہیں وہ بہرحال ہر ایک نے ادا کرنے ہیں، خاوند نے بھی، بیوی نے بھی، بچوں نے بھی، ہر ایک نے۔ اچھا سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا آپ کا سیکنڈ کامنٹ۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے مسیح کی پیشگوئی فرمائی تھی وہ والی حدیث بتاتے ہو؟ تو کئی حدیث ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ تو ایک بخاری کی حدیث جو ہے سوری مسلم کی حدیث جو ہے اس میں آتا ہے کہ جو آنے والا مسیح ہوگا اس کو نبی اللہ کا نام ذکر کیا، تو وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ امامکم منکم، وہ تمہارا امام ہوگا، وہ تم ہی میں سے ہوگا۔
इस तरह इब्न माजा की हदीस में आता है कि लल मेहदी इल्ला ईसा, के ईसा और मेहदी जो हैं वो एक ही होंगे। तो इस तरह की ये हदीस है, कोई एक हदीस तो नहीं है, लेकिन बुखारी की हदीस जो है इमाम हुकमिनकुम वाली है, मुस्लिम की हदीस में आपने आने वाले मसीह मौद को नबीउल्लाह कहा है, और इब्न माजा की हदीस में कहा है कि वो दोनों एक ही वजूद होंगे। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। आज का प्रोग्राम जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। और भी सवालात हैं, लेकिन चूँकि ऑलरेडी 50 मिनट हो गए हैं प्रोग्राम को, तो जैसा कि आपके इल्म में है, ये प्रोग्राम जो है हफ्ते में 6 रोज़ हम पेश करते हैं। तो अगर किसी के कोई सवालात रह गए हों तो कल जब मौलाना फरहान रब्बानी साहब आएंगे उनसे पूछ लें, या अगले जब भी हमारे सेशंस हों उसमें किसी वक्त भी आप आके ये सवालात पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके सारे सवालात जो है उनके जवाब हम दे दें। तो आखिर में यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की वो इबादत, वो दुआएं और वो कुर्बानियाँ कबूल करे जो कि हमने रमज़ान के दौरान खुदा ताला की खातिर की हैं। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हमने कोशिश करनी है कि जो खुदा से ताल्लुक़ बनाया है उसको आगे जाना है, उससे पीछे वापस नहीं लौटना। तो अगर कोई देखना चाहता है कि रमज़ान से उसने किस कदर इस्तिफ़ादा किया, तो वो देखिए कि रमज़ान के बाद उसकी क्या कैफ़ियत रहती है। क्या अभी भी वो नमाज़ें पढ़ रहा है? क्या अभी भी वो कुरान करीम की तिलावत कर रहा है? क्या अभी भी वो तहज्जुद के लिए उठ रहा है? अगर तो है तो रमज़ान से उसने बहुत फ़ायदा हासिल किया। अगर नहीं कर रहा तो फिर जो है उसने बस रमज़ान के दिनों में ही खुदा को याद रखा, बाद में भूल गया। तो आज के इन्माम की सारी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। ख़्वाह आपकी कल ईद है, ख़्वाह आपकी परसों है। हम उम्मीद करते हैं कि ये ईद बहुत ही आपके लिए बाबरकत होगी, खुशियाँ लेकर आएगी। हम सबको भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके साथ हो, और ये ईद जो है हर लिहाज से आपके लिए कामयाब और बाबरकत हो। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक।